अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का आज हमने लेक्चर नंबर 13 करना है। लेक्चर नंबर 13 हमने स्टार्ट करना है एंटीबायोटिक्स, जिसमें हमने देखना है कि कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो हमें फ़ौरी तौर पे आराम देती हैं और एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब है, किस चीज़ के लिए ये यूज़ होती हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ये एक कीमियाई मुरक्कब है जो कि जरासीम जैसा कि बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोज़ोआ की अफजाइश को रोकता है या ख़त्म कर देता है। ठीक है, यानी ये क्या क्या काम करता है। एक तो बैक्टीरिया से पैदा होने वाले जो जरासीम होते हैं उनको किल करता है, फंगी वगैरह से, प्रोटोज़ोआ वगैरह से। ठीक है, यानी जो भी जिस तरह का भी कोज़ेक्टिव ऑर्गेनिज़म होगा ये उसको किल करता है। ठीक है, इसलिए इस मुरक्कब का काम एंटी बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, एंटी फंगल और एंटी पैरासिटिकल है। ठीक है, यानी इसको हम जो है ना वो कह सकते हैं ये एंटी बैक्टीरियल भी है, ये एंटी फंगल भी है और एंटी पैरासिटिकल भी है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स जैसा कि पेनिसिलिन है, एम्पिसिलाइन है, एमॉक्सिलाइन है, इस तरह से स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और सल्फस के इलाज के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होती है। इस तरह टेट्रासाइक्लिन है, माइनोसिन है, वेब्रामाइसिन है। इस तरह से करके जो है ना वो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के ना ये इन्होंने नेम दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कि यहाँ से देखें क्वेनालोन्स में वो कहता है कि ये पेशाब की नालियों के इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से होने वाले इसहाल और गोनोरिया के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी ये एक एंटी बायोटिक मेडिसन है जो कि इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद जो है ना सल्फोनामाइड में वो कह रहा है कि ये बैक्टीरियम पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। दीगर एंटीबायोटिक्स में जैसा कि वो कह रहा है कि मेट्रोंडाज़ोल होगी, जिसको हम फ्लैजर बोलते हैं, निज़ाम के इन्फेक्शन, यानी अगर स्टमक में कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए ये यूज़ होती है। ठीक है, अब वो है एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। मस्कन दवा कहता है कि एनाल्जेसिक्स दवाओं का ग्रुप दर्द को आराम पहुंचाता है। ये दवाइयाँ बहुत से तरीक़ों से दिमाग पर असर करती हैं। इनमें पैरासीटामोल आ गई, ठीक है, असीटामाइनोफिन आ गई, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आ गई। ठीक है, इसके साथ जो है ना वो सिलिसाइड्स आ गई, नॉरकोटिक्स वगैरह आ गई, मसलन मॉर्फिन वगैरह, इस तरह की जो ड्रग्स हैं ना वो इसमें आती होती हैं एनाल्जेसिक्स में। ठीक है, फिर वो कहता है कि कोर्टिकोस्टेरॉइड में वो बता रहा है कि ये हार्मोन्स का एक ग्रुप है। ये हार्मोन जिस्म में पैदा होते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड जिस्म के बहुत से निज़ामों पर असरअंदाज होते हैं, जैसा कि ज़हनी दबाव, रद्द-ए-अमल, मुदाफ़अतें, सूजन पर कंट्रोल वगैरह करना, कार्बोहाइड्रेट्स की तोड़ फोड़ करना। इस तरह की बीमारियों के लिए ना, इस तरह के मसले मसाइल के लिए हम जो है ना वो कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि एंटी कॉन्सलेंट में वो बताता है कि एंटी कॉन्सलेंट में दवाइयों का ग्रुप दिमाग में रगों की गैर मामूली गैर तबी सरगर्मियों को कम करके मरीज़ में झटकों, दर्दों को रोकता है। यानी कुछ पेशेंट इस तरह के होते हैं ना जिनमें ब्रेन का मसला वगैरह होता है, ठीक है, उन्हें झटके वगैरह लगते हैं, फिट्स वगैरह पड़ते हैं, तो ये मेडिसिन जो है ना ये उसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि चोटिस जैसा कि हार्बिटोन और बेंजा में इसमें और भी काफ़ी सारी ये चीज़ें आती हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि बेंजाडाइज़पिन जैसा कि विलियम
جھٹکوں والی بیماری کو روکنے یا ان کے علاج کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ بہت سی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مختلف قسم کی اینٹی کانسلنٹ ادویات کے استعمال سے خون میں فولک ایسڈ کی مقدار جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ میڈیسن جو ہے وہ جس مرضی مرض کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ خون میں فولک ایسڈ کی جو کمی ہے اس کو کر دیتا ہوتا ہے، اس کی مقدار کو، اس کی رینج کو یہ کم کر دیتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینٹی ہائپرٹینسو میں دیکھیں یہ ادویات کا گروپ طب اور فارماکالوجی میں بلند فشار خون یعنی بلڈ پریشر کے لیے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینٹی ہائپرٹینسو کی بہت سی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی اس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو بی پی ہائی وغیرہ رہتا ہے نا، یہ وہ ان میڈیسن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اینٹی ہائپرٹینسو، ٹھیک ہے۔ کہہ رہا ہے کہ خون کی نالیاں مندرجہ ذیل طریقوں سے کھول دی جاتی ہیں، جیسے کہ نالیوں کے سکڑنے کو روک کر، نالیوں کو چوڑا کر کے، اس طرح خون شریانوں میں آسانی سے گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دل کی دھڑکن کی رفتار یا سکڑنے کی طاقت کو کم کر کے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگوں کا اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ دل کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بہت سلو چلی جاتی ہوتی ہے، دل شلنگ ہونے لگ جاتا ہوتا ہے، تو اس چیز کو کم کر کے اس طرح شریانوں میں پمپ ہونے والے خون کی مقدار کو جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اینٹی ہائپرٹینسو میڈیسن میں جو دیکھو سب سے پہلے اس نے بتایا ہوا ڈائریٹکس کا، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اضافی نمکیات اور جسم کے ٹیشو اور خون میں سے نکال کر پیشاب کی صورت میں خارج کرنے میں گردوں کی مدد کرتی ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو اضافی نمکیات وغیرہ ہوتی ہے، اضافی پانی وغیرہ ہوتا ہے، وہ جسم کے ٹیشو اور خون میں سے نکل کے جو ہے نا وہ پیشاب تک جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر یورین کے تھرو جو ہے نا وہ آگے باہر خارج ہو جاتا ہوتا ہے۔ زیادہ پیشاب کرنے سے خون کا حجم کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کم مطلب کہ جن لوگوں کا ہوتا ہے نا بی پی لو ہونے لگ جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ خون کی نالیوں کی دیواروں میں سے اضافی نمک نکل جانے سے خون کی نالیاں جو ہے نا وہ پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹا بلاکرز میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ یہ دل کی دھڑکن کی رفتار اور دل کے سکڑنے کی طاقت کو کم کر کے بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اٹینولول وغیرہ آ جاتی ہوتی ہے، پٹینولول وغیرہ آ جاتی ہوتی ہے، یہ بی پی کی میڈیسن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ الفا بلاکرز یعنی یہ خون کی نالیوں کو ڈھیلا کر کے پھیلاتی ہے، ڈائلیٹ کرتی ہیں۔ ان میں ڈیلٹائزم اور نائفیڈپین یہ اس طرح کی میڈیسن جو ہے نا نیفیڈپین اس طرح کی میڈیسن شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ الفا بیٹا بلاکرز، ٹھیک ہے، یہ خون کی نالیوں کو ڈھیلا کرتی ہیں اور دل کی دھڑکن کی رفتار کو کم کر دیتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سمپٹمیٹک نرو انہیبیٹرز جس میں آ جاتا ہوتا ہے کہ یہ برقی تحریکوں کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے۔ یہ دوائیات جو ہے نا وہ سمپٹمیٹک نروز کے ذریعے دماغ سے شریانوں کا سکڑنے کا پیغام پہنچنے سے روکتی ہے، اور میتھائل ڈوپا اس کی ایک جو ہے نا وہ بہترین مثال ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ACE انہیبیٹرز، یہ ادویات جو ہے نا وہ اینٹی گوئٹینسن ہوتی ہیں کی پیداوار کو جو ہے نا وہ اس کو روک دیتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کرتی ہیں کہ یعنی کہ کیمیائی مادہ جو خون کی نالیوں کو سکڑتا ہے، ٹھیک ہے، سکیڑتا ہے، اس کو شیلنگ کرتا ہے، ان ادویات کے ذریعے خون کی نالیوں کا جو سکڑاؤ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیلشیم چینل بلاکرز میں دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ادویات کیلشیم کو دل اور خون کی نالیوں کے عضلات کے خلیوں میں داخل ہونے سے روکتی ہیں۔ اچھا آپ ایک چیز نوٹ کریں، ان میڈیسن کے جو نیم ہے نا وہ نیم سے ہی ہمیں واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ میڈیسن جو ہے نا وہ کس چیز کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں دل کی دھڑکن کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور خون کی نالیاں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عام کیلشیم چینل بلاکرز اس میں جو ہے نا وہ ایملوڈائفن بھی آ جاتی ہوتی ہیں، اور جو ہے نا وہ نارویسک بھی آ جاتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وہ کہہ رہا ہے کہ کتنی میڈیسن ہوئی ہے یہ، اچھا تو اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز
یا ان کو ہم سارٹنس بھی بولتے ہوتے ہیں، تو ان کا کیا کام ہوتا ہے، یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اینٹی ہائپرٹینسو، یہ بات مشترک ہے کہ یہ ادویات ہائی بلڈ پریشر کو اس حد تک کنٹرول کرتی ہیں کہ بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اگر کسی کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہے، ہم اس کو یہ میڈیسن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بی پی کو اتنا مطلب کہ ڈاؤن کر دیتی ہے کہ پھر ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا بی پی کہیں مزید زیادہ لو نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ سر ہلکا لگنا، چکر محسوس ہونا، بے ہوشی، طاری ہو جانا بلڈ پریشر کا نامناسب حد تک کم ہونے کا پہلا اشارہ ہے۔ دیگر ممکن علامات ہوش و حواس کا اختلال، چکر آنا اور سر کا درد وغیرہ، ٹھیک ہے۔ حاملہ عورت میں بلڈ پریشر کم ہونے سے بچے کو کافی نقصان ہو سکتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نقصان دہ ادویات اور اس کی مثالیں، سب سے پہلے اس میں تمباکو نوشی آ گئی ہے، جس میں بہت ساری وہ میڈیسن، نشہ آور دوائیات اور بھی جو میڈیسن وغیرہ لوگ یوز کرتے ہیں، تو وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو WHO کی 2002 کی رپورٹ میں اندازے کے مطابق ترقی یافتہ ممالک میں 26% مردوں اور 9% عورتوں کی موت نشے کی وجہ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جسٹ وہاں کی ریشو ہے، ابھی ہمیں ہمارے جو ایریا میں لوگ اس طرح سے وہ اسموکنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس کا ہمیں جو ہے نا وہ ابھی نہیں آئیڈیا۔ نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ حقہ انڈیا میں تمباکو نوشی کا پائپ ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ سگار یا سگریٹ کے دکھتے ہوئے حصے کا رخ منہ کے اندر کی طرف کر کے الٹی سمیت تمباکو کو نوشی کی عادت انڈیا کے بعض علاقوں میں، جنوبی امریکہ اور فلپائن میں بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ WHO کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ تمباکو کے بغیر چھالیاں چبانا بھی منہ کے کینسر کا سبب بنتا ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہے نا وہ چھالیاں کھاتے ہوتے ہیں، پان وغیرہ کھاتے ہوتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا وہ نشہ آور میڈیسن ہے جو لوگ یوز کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں کہہ رہے ہیں کہ چھالیاں چبانا ایک نشہ ہے۔ حکومت پاکستان نے حکم دیا ہے کہ چھالیاں کے پیکٹوں پر صحت کے لیے خطرے سے خبردار کرنا ضروری ہے، جیسا کہ سگریٹ کی ڈبیوں پر خبردار کیا جاتا ہے، مطلب انہوں نے کچھ ایک پک وغیرہ بنائی ہوتی ہے جس میں پیشنٹ کسی کو کینسر وغیرہ ہوا ہوتا ہے، ساتھ میں جو ہے نا وہ اس کو بتایا ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے نئے قانون میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو چھالیاں بیچنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا لیکچر، ہوپ فلی آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ میں آیا گا۔ تو بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔